अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से करवाने का मामला हो या फिर ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात का मामला हो, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस का मामला हो या फिर नैब कवानीन में तब्दीली का मुतालिबा हो, ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि हुकूमत को हर इशू पर सियासी और कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुनक्किद करवाने का पाबंद है। इस मकसद के लिए एक कानून होना लाजिम है। यह आवाम का हक है, उन्हें इल्म हो कि मुंतखब रुकन किसको वोट दे रहा है। सेनेट में वोटर पहले अपनी पार्टी नहीं, अवाम को जवाबदेह है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सदर मुमलिकत जानना चाहते हैं कि ओपन बैलेट के लिए आईनी तरमीम ज़रूरी है या नहीं। दौरान समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर नाअहली नहीं हो सकती, तो फिर मसला क्या है? पहले दिन से मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। कोई कानून मुंतखब रुकन को पार्टी उम्मीदवार को वोट देने का पाबंद नहीं करता। वोट फरोख्त करने के शवाहिद पर ही कोई कार्रवाई हो सकती है। ओपन वोटिंग में वोट फरोख्त करने के शवाहिद ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ हुकूमत सेनेट इंतखाबात को ओपन बैलेट से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल कर चुकी है, तो दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए आईनी तरमीमी बिल भी दूसरी तरफ पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की कोशिश हो रही है। बिल के पहले हिस्से में आइन के आर्टिकल 59(2) में एक तरमीम की जाएगी, जिसमें सिंगल वोट की बजाय ओपन वोट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह वोटिंग छुपी नहीं रहेगी। फिर बिल का जो दूसरा हिस्सा है, इसमें आइन के आर्टिकल 63 जिसमें लिखा हुआ है कि नाअहलियत क्या होती है, और इसमें एक का ज़ैली पैरा सी इसमें तरमीम की जाएगी। जिसके पास दोहरी शहरियत होगी वो इलेक्शन लड़ तो सकेगा, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद हल्फ लेने से पहले शहरियत छोड़ना होगी। फिर तीसरी तरमीम आइन के आर्टिकल 226 में है, जिसमें लिखा गया है कि वज़ीर आज़म और फलां ओहदों का इंतखाब ओपन होगा। इस लाइन में सिर्फ सेनेट का लफ्ज़ डाला गया है, जिसका मतलब ये होगा कि सेनेट के इंतखाबात भी वोट के ज़रिए काबिल शनाख्त हो सकेंगे। अब एक तरफ हुकूमत सेनेट इलेक्शन को शफाफ बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन तरमीमी बिल की हिमायत करने के लिए नज़र नहीं आ रही है। अपोजिशन ये समझती है कि हुकूमत को सेनेट इलेक्शन में शायद इस बात का खौफ है कि पीटीआई के अरकान असम्बली अपनी ही जमात के उम्मीदवारों को वोट नहीं देंगे। कहा यह जा रहा है कि इस खौफ को दूर करने के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को आइंदा साल के लिए 50-50 करोड़ के तरक्याती फ़ंड्स भी देने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म के इस ऐलान पर आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने नोटिस लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने वज़ीर आज़म की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फ़ंड्स देने के मामले का नोटिस लेते हुए एडवोकेट जनरल्स और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह नोटिस अखबारी खबर पर लिया है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि क्या वज़ीर आज़म का तरक्याती फ़ंड्स देना आइन, कानून और अदालती फ़ैसलों के मुताबिक है। अटॉर्नी जनरल हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करें। अगर ये तरक्याती फ़ंड्स आइन कानून के मुताबिक हुए तो ये मामला ख़त्म कर देंगे। अगर तरक्याती फ़ंड्स का मामला आइन के मुताबिक ना हुआ तो कार्रवाई होगी। अदालती कार्रवाई पर बेंच बनाने के लिए मामला चीफ जस्टिस को अरसाल किया जाएगा। दूसरी तरफ नाजरीन, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस है, जिसमें एक तरफ वज़ीर आज़म स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई को बराह रास्त दिखाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को जमा करवाए गए तहरीरी जवाब में तहरीक इंसाफ ने ट्रायल और पार्टी के गैर मुल्की फंड्स की स्क्रूटनी के दौरान राजदारी ख़त्म करने की वज़ीर आज़म की जो अवामी पेशकश थी, इससे लाताल्लुक़ की ज़ाहिर की। अब सवाल ये है कि आखिर पीटीआई फॉरेन फंडिंग की मालूमात को खुफिया क्यों रखना चाहती है? आखिर कब तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गैर कानूनी फंडिंग के इल्ज़ामात का ये जो सिलसिला है एक दूसरे पर, ये ऐसे ही चलता रहेगा? अगर ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की बात की जाए तो हुकूमत ने ब्रॉडशीट कमीशन का मरकज़ी दफ्तर विफाकी शरई अदालत में कायम करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक 20 ग्रेड के अफसर तारिक महमूद ब्रॉडशीट कमीशन के रजिस्ट्रार की खिदमात सर अंजाम देंगे। कमीशन के लिए इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, FIA और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से नेक नाम और बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जो अफसरान हैं उनके नाम तलब किए गए हैं। अब सवाल ये है
کہ براڈ شیٹ کمیشن کتنے عرصے میں اپنی تحقیقات کو مکمل کرے گا. شفاف تحقیقات کے لیے کمیشن کو کس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک طرف حکومت براڈ شیٹ کے معاملے پر اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے تو دوسری طرف مولانا فضل الرحمان حکومت کی اہم ترین اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. ایک ٹی وی انٹرویو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کاف لیگ کم از کم میرے نزدیک تو قابل اعتماد نہیں رہی ہے, کیونکہ انہوں نے جو کھیل کھیلا ہے اس سے لگا ہے کہ وہ کسی کیسے کے لیے استعمال ہو گئے ہیں. کاف لیگ نے موجودہ حکومت کو مارچ کے مہینے میں گرانے کا وعدہ کیا تھا لیکن دھوکہ دیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ان الزامات میں کتنی صداقت ہے. سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کس حد تک مخلص ہے. دوسری طرف ہم نے آج دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو ایک اور بڑا ریلیف ملا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشنز کی نیب انویسٹیگیشن میں سابق صدر آصف زرداری کی طبی بنیادوں پر مستقل ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو گرفتاری سے روک دیا ہے. اس سارے معاملے پر میں بات کروں گی. مجھے جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب, لیکن ان سے سوال شروع کرنے سے پہلے مجھے ایک بریک لینی ہے. واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے جوائن کر رہے ہیں وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فروغ نسیم صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ فروغ صاحب آپ کا. فروغ نسیم صاحب, ایک بڑی کنفیوژن سی ہے جس پر سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ ایک طرف حکومت نے سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹنگ کے لیے ظاہر ہے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس بھی ایک طرف آپ لوگوں نے دائر کیا ہوا ہے, دوسری طرف آج آپ نے پارلیمنٹ میں آئینی ترمیمی بل بھی آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں, آج آپ نے پیش بھی کیا. رانا ثناء اللہ نے کورم پورا نہ ہونے کی نشاندہی بھی کی. کیا ماحول تھا ٹی وی ٹاک شوز کی حد تک؟ تو اپوزیشن جو باتیں کر رہی ہے وہ یہی ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ صاف شفاف انتخابات بھی ہم چاہتے ہیں, دوسری طرف وہ اس بل کو سپورٹ نہ کرنے کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اس میں حکومت کی بدنیتی شامل ہے, کیونکہ حکومت سمجھتی ہے کہ ان کو سینٹ میں زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی اس لیے وہ اوپن بیلٹنگ کروانا چاہتے ہیں. تو اپوزیشن کا تو رویہ بتا رہا ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کریں گے, تو کیا آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس؟ بہت شکریہ. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں گزارش آپ سے کروں, 3-4 آپ کے سوالات ہیں, ایک ایک کر کے میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 186 میں وفاقی حکومت نے ریفرنس پیش کیا ہے پاکستان کی سپریم کورٹ میں, تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس پر لیجسلیشن کرنا یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے کوئی بار نہیں ہے. اور یہ دونوں رائٹس موجود ہیں, یعنی لیگلی تھوڑی سی انفارمڈ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, انفارمڈ ڈسکشن ہونا چاہیے. اور جیسے آج رویہ تھا اپوزیشن کا, جیسے ایک صاحب ہیں, میں نام نہیں لوں گا, 2-3 اور لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو لا رہے ہیں اور یہ جو بل آپ لا رہے ہیں یہ آپ آئین کی وائلیشن کر رہے ہیں اور آئین کا خون کر رہے ہیں. مجھے تو بڑا تعجب ہوا یہ سن کے, پھر مجھے یہ کہنا پڑا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے کیا وہ لانا آئین کی خلاف ورزی ہے یا وہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لا سکتے ہیں. تو یہ انفارمڈ ڈسکشن اگر پارلیمان میں نہیں ہوگا, اور آج کی ساری کارروائی اپوزیشن کی بڑی کوشش تھی کہ یہ بل ٹیبل بھی نہ ہو, اور پہلے تو غلط پوائنٹ کر دیا کہ جی کورم پورا نہیں ہے, پھر گنتی کی گئی, پھر کورم پورا تھا, اور جب کورم پورا تھا تو اگر اس پر بل لے کر کے انفارم ڈیبیٹ کر کے, کم سے کم ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ اس پہ اپوزیشن کی آبجیکشن کیا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ 186 کا ریفرنس عدالت میں فائل ہوا تھا تو اپوزیشن کے جو لیڈران تھے وہ صرف ایک بات کر رہے تھے, وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جی کیونکہ آرٹیکل 226 کے اندر ایک پروویژن موجود ہے, لہٰذا جب تک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوگا تو سینٹ کے جو انتخابات ہیں وہ اوپن بیلٹ سے نہیں کیے جا سکتے. یہ مطلب ریکارڈڈ جو ان کے رہنما ہیں
مرکزی رہنما ہیں PMLN کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں یا JUIF کے ہوں، وہ تو یہی بات کر رہے تھے. اور اب جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے تو اس کو آپ اپوز کر رہے ہیں، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ سینٹ کے انتخابات میں پیسے چلیں، رشوتیں چلیں اور وہ فیئر نہ ہو. اور یہ بڑی یا تو کوئی اس کے کوئی منطق ہو جو سامنے آئے، کسی قسم کا کوئی منطق نہیں، کوئی انفارم ڈیبیٹ نہیں، کوئی ڈسکشن نہیں. اس کے فیصلے کا انتظار کر لیا جاتا، آئینی ترمیمی بل پیش کیا جاتا، اور اگر آئینی ترمیمی بل لانا ہی تھا، یہ آپ لوگوں کا پلان تھا کہ پارلیمنٹ میں اس کو لے کے آنا ہے، تو پھر ریفرنس کس واسطے دائر کیا؟ دیکھیں، میں گزارش آپ سے کروں کہ جہاں تک کہ ریفرنس کا تعلق ہے اور جہاں تک کہ آئینی بل کا تعلق ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں. اچھا، جو اٹارنی جنرل صاحب نے اور بابر اعوان صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو ایڈوائز دی تھی، وہ اٹارنی جنرل کی تو ایک محتاط ایڈوائز تھی، ورنہ تو اوپن بیلٹ کا آپ کہ لیجسلیشن لائی جاتی اور لیجسلیشن لا کے اگر کرائی جاتی تو نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک محتاط انداز میں ایڈوائز دی گئی کہ چلیے سپریم کورٹ چلتے ہیں، وہاں سے ایڈوائز لے لیتے ہیں. اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ہاں جی یہ 226 سے کورڈ ہے تو بات دوسری ہے. اگر 226 سے یعنی 226 جو کانسٹیٹیوشن کی جو شق ہے اس میں اگر یہ فال نہیں کرتا سینٹ کا الیکشن تو یہ اوپن بیلٹ سے ہو سکتا ہے. تو یہ ایک محتاط میرے خیال میں گورنمنٹ نے ایک رویہ اپنایا جس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور جب یہ دیکھا کہ یہ اب سینٹ کے الیکشن بالکل قریب آ رہے ہیں اور کل کو کوئی یہ نہ ہم سے کہے کہ جی آپ نے یہ پارلیمان کا جو دروازہ ہے وہ ایگزاسٹ نہیں کیا، تو ہم نے وہ بھی کر دیا. آج وہ بھی آپ سمجھیے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ پیش کیا گیا، اور یہی اس کا منطق ہے کہ اگر ویسے تو ایک بدقسمتی آپ اس کو کہہ لیں، ایک بیریئر رہا ہے پچھلے 2.5 سالوں میں اپوزیشن کی طرف سے کہ اپوزیشن نے حکومت کے قوانین میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، آئینی ترامیم میں آپ لوگوں کا ساتھ نہیں دیا. ابھی بھی اپوزیشن کا رویہ یہی بتا رہا ہے کہ وہ اس پر ساتھ نہیں دیں گے. پھر جو دوہری شہریت کا آپ لوگ جو اس میں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں، جی دوہری شہریت والا جو ہے وہ آئے، الیکشن لڑے، اگر الیکشن جیتا ہے تو حلف لینے سے پہلے وہ اپنی شہریت کو چھوڑ دے. اس پر بھی اپوزیشن کو اعتراض ہے کہ بھئی آپ اپنے کچھ چند لوگوں کو نوازنے کے لیے جو ہے نا اس چیز کو آپ لے کر آ رہے ہیں، یہ شخصی آپ لوگ جو ہے نا وہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے. تو اگر اپوزیشن ساتھ نہیں دے گی، جو لگ رہا ہے نہیں دے گی، کیا آپشن ہے آپ لوگوں کے پاس پھر؟ دس از دا کوشچن. دیکھیں، ہمارا پہلے تو جو اپوزیشن نے جو اس کے اندر جو ریزننگ دی ہے بالکل اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. کیونکہ دیکھیں یہ جو ڈول نیشنلز کے لیے جو بل لایا گیا، یہ پاکستانی جو ڈائسپرا ہے پوری دنیا میں، چاہے وہ انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، کینیڈا ہو، اور وہ بڑے محب الوطن پاکستانی ہیں، یہ ان کے لیے ہے. ان میں سے لوگ PTI میں بھی ہیں، MQM میں بھی ہیں، PMLN میں بھی ہیں، پیپلز پارٹی میں بھی ہیں، یہ سب کے لیے ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ بل جو ہے صرف ان اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے جن کا تعلق PTI یا MQM سے ہو یا جن کا تعلق جو ہے GDA سے ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے، یا Q لیگ سے ہو. نہیں، یہ بل تمام پاکستانی ڈائسپرا کے لیے ہیں، چاہے وہ PMLN کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، PTI کے ہوں، MQM کے ہوں، Q لیگ کے ہوں، GDA کے ہوں، کسی بھی ANP کے ہوں، کسی کے بھی ہوں. تو یہ جو اپوزیشن نے کہا ہے کہ یہ چند لوگوں کے لیے یہ بل لایا جا رہا ہے، تو یہ تو اسی جو میں نے آپ کے سامنے جو ریزننگ دی ہے اسی سے نفی ہو جاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جی پھر ہم کیا کریں گے. دیکھیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں تو عوام کو یہ بتانا ہے کہ آج کی جو حکومت ہے وہ شفاف الیکشن چاہتی ہے، اور اس نے بھرپور کوشش کر لی، چاہے پارلیمان گئی، سپریم کورٹ گئی اور ہر جگہ گئی، تاکہ کوئی ہم سے یہ نہیں کہے کہ آپ نے کون کون سی ایسی کنڈیشنلٹیز تھیں یا ایونیوز تھے جہاں آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا نہیں. تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ آج کی حکومت جو ہے وہ ایک فیئر میکانزم چاہتی ہے، جب کسی رکن اسمبلی سے بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اپنے پارٹی ڈسپلن کے خلاف جا کر ووٹ نہیں دے سکتے. یہ تو کچھ چند عہدوں کے لیے جب وزیر اعظم کا ہونا ہو تو اوپن ہوتا ہے، چیئرمین سینٹ کا ہونا ہو تو اوپن، مطلب کہ اس میں تو نہیں ہے، کوئی پابندی تو نہیں ہے، اس میں یہ ریزننگ دی جاتی ہے. لیکن دیکھیں ہوتا یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا ہے.
آج کا نہیں، یہ کتنے سال کی بات ہے. ہمارے جب سے یہ سیکرٹ بیلٹ سے سینٹ کے الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے. میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں، میں 2018 میں ابھی دوسری پارٹی کی بات ہی نہیں کر رہا. میرے اپنے الیکشن میں 2018 میں جب میں سینٹ کا الیکشن لڑ رہا تھا تو آدھے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ پیپلز پارٹی کے پاس پیسے تھے، زرداری صاحب کے پاس پیسے تھے. یہ اس کا ریزن ہے. دس از دا ٹروتھ آف دا میٹر. مطلب بات یہ ایسی کریں وچ شوڈ ناٹ انسلٹ یور انٹیلیجنس. کم سے کم بات تو فیکچولی درست ہونی چاہیے. بات یہاں پہ ہے کہ پھر جس کے پاس پیسے زیادہ ہوں، جس کے پاس زرداری صاحب کے پاس پیسے زیادہ ہیں، نون لیگ کے پاس پیسے زیادہ ہیں، وہ یہ ہارس ٹریڈنگ کر سکتی ہے، کروا سکتی ہے. دیکھیں اسی کا تو راستہ پیسے کا الیکشن ہوا نا، اگر تو پیسے کی گیم، ان ادر ورڈز یہ پیسے کی گیم ہے، پیسے کا کھیل ہے. جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ جیت جائے گا. پھر ہم پتہ نہیں آگے کتنے سال ہارس ٹریڈنگ اور اس چیز کا جو ہے نا وہ روتے رہیں گے. ہمارا سسٹم نہیں بدلے گا. آگے بڑھتے ہیں. فروغ نسیم صاحب، میں اگر نہیں لیکن میں نہیں ایک منٹ شازیہ صاحبہ، میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ جیسے جتنے صحافی ہیں اپوزیشن کے اس رویے کی سخت ترین مذمت کریں، کیونکہ اگر ہم واقعی پاکستان میں فیئر الیکشن چاہتے ہیں تو یہ جو حکومت کا آج کا بل تھا یہ پاس ہونا چاہیے تھا. بالکل ہونا چاہیے تھا. بالکل. اگر آپ صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں، صرف ٹی وی چینلز پر شوز کی حد تک آ کر، ٹاک شوز کی حد تک آ کر یہ کہنا کہ ہم صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں یہ کافی نہیں ہے. پریکٹیکلی بھی آپ اس کو پروف کر کے دکھا سکتے ہیں. اچھا، اب براڈ شیٹ کمیشن کی تحقیقات کا جو ٹائم فریم تھا کیوں نہیں دیا گیا ٹی او آرز میں؟ وزیر اعظم صاحب کہتے تھے، وزراء پریس کانفرنسز میں کہتے تھے کہ جو کمیشن بنایا ہے وہ 45 دن میں آ کر جو ہے نا وہ ساری تحقیقات کرے گا 45 دن کے اندر. پھر آپ کو پتہ ہے فروغ نسیم صاحب، ہمارے ملک کی ایک تاریخ رہی ہے کمیشنز کو لے کر. جو کمیشنز بنتے رہے ہیں کسی کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا ہے. پھر جو اقدامات ہو رہے ہیں، سیکریٹریٹ قائم کیا جا رہا ہے، پھر جس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کا بھی سمجھا جائے یہ بھی کمیشن پہلے کی طرح آئیں بائیں شائیں ہو جائے گا. نہیں، مطلب کیا انتظامات ہو رہے ہیں اور کیا فیسیلیٹیشن ہو رہا ہے، آپ کو کیا علم ہے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں یہ علم ہے کہ جو ایکسٹیریٹ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے، پھر وہ جو گاڑیاں بھی دی جا رہی ہیں، ایک بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ صرف 45 دن لگیں گے اور 45 دن میں ساری تحقیقات جو ہے نا وہ مکمل ہو جائیں گی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کی جو کمیشنز کی تاریخ ہے وہ ایسی ہے کہ ریزلٹس نہیں نکلتے رہے ہیں. تو سوال تو یہی ہے نا کہ اس کمیشن کا بھی وہی نتیجہ ہوئے گا. نہیں، ایک منٹ ٹھہر جائیں، ایک منٹ ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں. جیسے آپ نے یہ کہا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، تو کیا جسٹس عظمت سعید کو گاڑی نہ دی جائے کہ وہ یا ڈرائیور نہ دیا جائے کہ وہ کہیں ایک فرام ون پوائنٹ ٹو دی ادر اگر ان کو ٹریول کرنا ہے تو وہ بغیر گاڑی کے ٹریول کریں؟ یعنی کیا وہاں اسٹینوگرافر نہیں ہونا چاہیے، وہاں رجسٹرار نہیں ہونا چاہیے؟ اچھا، سیکریٹریٹ، کیا وہاں 2-3 کمرے نہیں ہونے چاہیے؟ کیا وہاں کانفرنس روم نہیں ہونا چاہیے؟ کانٹرڈکشن اس میں ہوتی ہے کہ حکومت پہلے کہتی تھی کہ 45 دن میں انویسٹیگیٹ ہوگا، پھر بعد میں جب ٹی او آرز آئے تو ٹائم فریم کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. میں آتا ہوں اس پہ، لیکن میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ آپ بریکنگ نیوز دینا چاہیں تو چلا دیں. جی، آج سے جو براڈ شیٹ کمیشن ہے وہ آپریشنل ہو گئی ہے. تمام تر سہولیات جو ہیں، دیکھیں جو سہولیات ریکوائرڈ تھیں، اسٹینوگرافر چاہیے، رجسٹرار چاہیے، کانفرنس روم چاہیے، ٹیبل کرسیاں چاہیے، کوئی فوٹو کاپیئر چاہیے. اگر یہ اس کو پروٹوکول کہا جائے، اس کو کوئی اللے تللے کہا جائے تو میرے خیال میں لوگوں کو اس کی بات کی سمجھ نہیں ہے، ادراک نہیں ہے. بہرحال اب میں آتا ہوں کہ جو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے یہاں کمیشن بنتی ہیں اور کمیشن جو ہے وہ پھر وہ اپنے رپورٹ نہیں دے پاتی، اور رپورٹ اگر آتی ہے تو وہ اس پہ کوئی کارروائی نہیں ہوتی. دیکھیں، دو رپورٹس ایسی تھیں، جیسے ایک تو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھی، اور پھر جو جسٹس جاوید اقبال کی رپورٹ تھی اسامہ بن لادن والی. اس کے اندر کیونکہ سینسٹیو اتنی چیزیں تھیں، اتنی فیکٹس سینسٹیو نیچر کے تھے،
تو نیچرلی جو پاکستان کی جو رسپیکٹیو حکومتیں ہیں, صرف ایک حکومت نہیں ہے, انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ یہ ایسی وہ چیز نہیں ہے کہ ہمیں بالکل اس کو اوپن کر کے امپلیمنٹیشن کرنا ہے. لیکن ایسی کمیشنز ہوئی ہیں اس کے اندر باقاعدہ فیصلے بھی ہوئے اور باقاعدہ امپلیمنٹیشن بھی ہوا. جیسے فار ایگزامپل جب 2013 کا الیکشن ہوا اور جسٹس ناصر الملک کی کمیشن بیٹھی تو وہ اس کمیشن نے باقاعدہ پھر فیصلہ بھی دیا, اس کی رپورٹ بھی پوری آئی, ساری چیزیں منظر عام پہ آئیں. تو یہ کہنا کہ کمیشن کی کوئی رپورٹ نہیں آتی یا وہ آدھا پردی چیز رہ جاتی ہے, لیکن یہاں پہ تھوڑی سی ایشو دوسرا ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کمیشن کے سربراہ ہیں بہت ہی زبردست سمجھیں ان کا لیگل مائنڈ ہے, بہت ہی ایماندار آدمی ہے, اور یہ میرے خیال میں اپوزیشن بڑی غلطی نہیں بے وقوفی کر رہی ہے یہ چیزیں بول کے ان کی پرسنالٹی کو ڈسپیوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر اتنا سا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا اس پوری کارروائی میں تو جسٹس عظمت سعید صاحب بالکل ریکیوز کرتے اور بالکل اس کمیشن کو ہیڈ نہیں کرتے. اور یہ وہ شخص ہیں کہ نہ گورنمنٹ کو خوش ہونا چاہیے, گورنمنٹ کو بھی نہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ شیخ عظمت سعید جج صاحب جو ہیں وہ ان کے فیور میں کوئی فیصلہ دے گئے. نو ناٹ ایٹ آل. وہ بات کریں گے ایمان کی, اپوزیشن وہ پاناما کیس میں واٹس ایپ پر JIT بنانا اس طرح کے الزامات وہ ماضی میں لگاتے رہے اور ابھی بھی ان کو لگ رہا ہے کہ اسی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ نیوٹرل نہیں ہے. جیسے جی دیکھیں نیوٹرالٹی کے لیے پیرایا ہے پورا. سپریم کورٹ نے ایک نہیں 10 سے بھی زیادہ کیسز ہیں جس کے اندر یہ بتایا ہوا ہے کہ بائس اور نیوٹرالٹی کا پیرایا کیا ہوتا ہے. اگر کسی کو کوئی بھی اتنی سی بھی کوئی فیکٹ فگر ڈیٹا اس کے پاس ہے کہ جسٹس عظمت سعید نیوٹرل نہیں ہے تو سامنے تو لائیں. یہ تو صرف یہ کہا گیا کہیں سے کہ جی اگر وہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا تو ہم بہت سی چیزیں لائیں گے, تو لے آئے نا جی, کون منع کر رہا ہے؟ اسٹاپنگ یو. ایسی باتیں نہیں کر رہے خام خواہ کی. حکومت نے پچھلے 10 سالوں میں جو پچھلی حکومتوں نے قرضے لیے, اس حکومت کے بھی اس میں 2.5 سال شامل ہیں, اس کی انویسٹیگیشن کے لیے بھی کوئی کمیشن بننا تھا, کیا بنا اس کا بھی؟ اس کے لیے کوئی ڈائریکشنز ملی؟ میرے خیال میں وہ کمیشن بھی ہے, اور اس میں جو میں میموری سے بات کر رہا ہوں, جو ڈپٹی چیئرمین صاحب ہیں نیب کے, وہ جو ہیں اس کی انکوائری یا کمیشن جو ہے ان کو سپرد کیا گیا تھا کہ وہ اس کی انکوائری کریں گے. ان کی کتنی پیش رفت ہے نہیں ہے مجھے ابھی فی الفور نہیں معلوم. لیکن جو وہ چیز کیا تھی, وہ یہ چیز تھی کہ پچھلے جو 10 سالوں میں یعنی 2018 سے پہلے 10 سالوں میں کتنا قرضہ لیا گیا, اس کی جسٹیفیکیشن کیا تھی اور وہ کہاں ایکسپینڈ کیا گیا, اس کی اسپینڈنگ کہاں ہے. جبکہ یہ حکومت جو 2018 کے بعد سے جو PTI کی اور LIs کی حکومت آئی ہے, اس کا تو المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ جو پرانے قرضے تھے ان کی قسطیں, کون سی قسطیں, انٹرسٹ کی, سود کی قسطیں دینے کے لیے مزید قرض لینا پڑ رہا ہے, مزید قرض لینا پڑ رہا ہے سود کی قسطیں دینے میں. تو یہ کسی چیز کو کوئی لاجیکل بات کریں تو بات درست ہے, لیکن دیکھیں یہی ریزن ہے کہ جو یہ PTM کا جو ایجنڈا تھا یہ فلاپ کر گیا لوگوں کے سامنے. لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ ان کا صرف پرسنل ایجنڈا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, ان کا کوئی ایسا ایجنڈا, نیشنل ایجنڈا نہیں ہے, لوگوں کے لیے ایجنڈا نہیں ہے, لوگوں کی فلاح کے لیے ایجنڈا نہیں ہے, اس لیے ان کا سارا جو نیریٹو تھا وہ فلاپ کر گیا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب میرے ساتھ ہیں, تھینک یو ویری مچ. مجھے ناظرین پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, وزیراعظم عمران خان تو اپوزیشن کو اپنا استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں, مگر وزیراعظم کی شرط یہ ہے کہ اپوزیشن کی قیادت پہلے لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لائے.
پھر میں استعفیٰ دے دوں گا. جبکہ مریم نواز اپوزیشن کے استعفوں کے معاملے پر وزیر اعظم کو چیلنج کرتی ہوئی کہتی ہیں کہ تھوڑا صبر کریں, ہم بتائیں گے کہ استعفے کیا ہوتے ہیں. ایک طرف وزیر اعظم کے استعفے کے معاملے پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تنقید کا سلسلہ جاری ہے, تو دوسری طرف مسلم لیگ نون کی قیادت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں لانگ مارچ کی تاریخ کے اعلان پر زور دیا جائے گا. اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی, جبکہ نواز شریف پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری سے رابطہ کریں گے. مسلم لیگ نون نے گزشتہ روز پارٹی اجلاس میں فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ اور استعفوں سمیت تمام آپشن استعمال کیے جائیں گے. اسی پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب نے. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ سہیل صاحب آپ کا. السلام علیکم جی. سہیل صاحب, 31 جنوری کی ڈیڈ لائن گزر گئی, استعفے نہیں آئے, اپوزیشن کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ کہا تھا کہ ہم استعفے ہاتھ میں لے کر نکلیں گے اگر استعفیٰ نہیں دیا عمران خان نے تو نہیں دیا. اب ظاہر ہے ان کی اسٹریٹجی کا جو اگلی اسٹریٹجی کیا ہوگی وہ فیصلہ تو 4 فروری کو پی ڈی ایم کے اجلاس میں ہونا ہے. وزیر اعظم نے ایک مشروط پیشکش کی ہے کل اپوزیشن کو کہ لوٹا ہوا پیسہ واپس کرے, میں استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں. اپوزیشن یہ سوال اٹھا رہی ہے بھائی آپ ثابت کریں, آپ ثبوت دیں تو پیسہ آپ نکلوا لیں. تو وزیر اعظم کی یہ جو پیشکش ہے یہ کتنی پریکٹیکل ہے, یا صرف وزیر اعظم نے ایک سیاسی جو ہے نا وہ بیان ہی دیا ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ بھی ایک سیاسی بیان ہے. یہ تو اسی طرح کا بیان ہے کہ وہ پہلے یہ مان لیں کہ وہ مجرم ہیں, پھر وہ لوٹے ہوئے پیسے لے آئیں, تو پھر وہ تو سیاست سے ہی آؤٹ ہو گئے, تو پھر استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر عمران خان کے علاوہ لیڈر کون ہے ملک میں؟ تو یہ تو میرا خیال ہے ایک چھکا ہے, سیاسی بیان ہے, اور جس کا کوئی ظاہر ہے اپوزیشن پر اثر ہونے والا نہیں ہے. بس یہ ایک طرح کا جیسے ہوا میں مکہ لہرایا جاتا ہے وہ ہے. صحیح, ہم سب جانتے ہیں احتساب کے بیانیے کو لے کر, کرپشن کو ختم کرنے کے بیانیے کو لے کر یہ حکومت اقتدار میں آئی. سہیل صاحب سب جانتے ہیں. ابھی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق گزشتہ سال کرپشن کی شرح میں 3 درجے اضافہ ہوا تھا. 2020 میں پچھلا جو سال تھا ہم سب جانتے ہیں کہ مخالفین کی اپوزیشن رہنماؤں کی جو پکڑ دھکڑ تھی یہ اپنے عروج پر تھی, جبکہ نون لیگ کی حکومت میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ اس میں کئی درجے کمی آئی ہے کرپشن میں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس حکومت کو آنسریبل ہونا چاہیے, جواب دینا چاہیے؟ اس کی ذمہ داری آپ کے دور میں جو کرپشن بڑھی ہے اس کی ذمہ داری آپ پچھلی حکومتوں پہ نہیں ڈال سکتے. کیا یہ حکومت جواب دہ نہیں ہے؟ انہیں جواب نہیں دینا چاہیے کہ ان کے دور حکومت میں پچھلے 2.5 سالوں میں کرپشن کے جو انڈیکس بڑھا ہے یہ کیوں بڑھا ہے؟ ظاہر ہے انہیں بتانا چاہیے, اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور عمومی طور پہ سچ یہ ہے کہ نیچے کرپشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھی ہے, کیونکہ ٹائٹ کنٹرول نہیں ہے. جس طرح پنجاب گورنمنٹ کا شہباز شریف کا پنجاب گورنمنٹ پہ کنٹرول تھا, اور وہ ہر ڈی سی کو, ہر ایس پی کو خود لگاتے تھے, اور اس طرح سے ان کا ایک پورا اوور آل کنٹرول تھا. تو اور اسی طرح ٹھیک ہے بہت فیڈرل لیول پہ کوئی بہت بڑا کوئی سکینڈل نہیں آیا, لیکن کوئی ایسا بھی تاثر نہیں ہے کہ ملک سے کرپشن ختم ہو گئی ہے, بلکہ کرپشن پہلے سے نچلی سطح پہ اور زیادہ بڑھی ہے. تو اس پرسیپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے. اور جب یہ ماضی میں کہا جاتا تھا کہ جی اوپر اگر ایماندار لیڈر آئے گا تو نیچے کرپشن خود بخود ہو جائے گی, یہ تھیسس تو غلط ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب تو ظاہر ہے کرپشن سے بالا تر ہیں, تو پھر باقی کیوں کرپشن ختم نہیں ہوئی؟ سہیل صاحب, پرائم منسٹر نے جو اوپن کالز لینے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے, 2 دن پہلے جو وزیر اعظم صاحب نے کالز لی, عوامی مسائل سنے, یہ کتنی اچھی ایکسرسائز ہے؟ ویسے تو شکایات کے لیے پورٹل سیزن بھی آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ شروع کیا ہوا ہے. اب لگتا ہے کہ وہ ناکام ہو گیا ہے. وہاں لوگ شکایات جو بھیجتے تھے ان کا لگتا ہے انہوں نے حل کر دیا ہے, جو مزید انہوں نے ایک نیا جو ہے نا وہ طریقہ اختیار کیا. کتنی اچھی ایکسرسائز ہے کہ آپ اس طرح لائیو کالز لیں اور لوگوں کے مسائل سنیں, ان کو حل بتائیں. جی یہ بہت اچھی ایکسرسائز ہے, لیکن سب سے اچھی ایکسرسائز تو یہ ہوتی ہے جو دنیا بھر میں ہے. کویسچن آور ہوتا ہے قومی اسمبلی کے اندر,
اور اس کے اندر پرائم منسٹر جو ہیں برطانیہ میں خاص کر وہ خود جواب دیتے ہیں اراکین اسمبلی کو، بالواسطہ طور پر وہ لوگوں کی آواز ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اسمبلی کا اجلاس نہیں ہوتا، اور اگر اجلاس ہوتا ہے تو پرائم منسٹر نہیں جاتے، اور اگر پرائم منسٹر جاتے بھی ہیں تو کویسچن آور نہیں ہوتا، اور کویسچن آور اگر ہوتا ہے تو اس میں پرائم منسٹر نہیں بولتے۔ تو بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا دستور کے اندر لکھا ہوا ہے، آئین کے اندر لکھا ہوا ہے جو رول، وہ تو پہلے ادا کریں۔ یہ تو ٹیلی فون اور یہ دوسری چیزیں تو اضافی ہیں، پہلے اصلی جو لازمی ڈیوٹیاں ہیں وہ تو ادا کریں۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں، ضرورت تو ہر وقت ہے، لیکن جو بنیادی یہ ایسے ہی ہے کہ آپ فرائض چھوڑ دیں اور سنتے پڑھنی شروع کر دیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ جب فرض پڑھیں، پہلے تو فرض ضروری ہے نا، تو فرض جو ہے پہلے فرض تو ادا کریں۔ صحیح۔ اچھا سہیل صاحب، آپ جانتے ہیں اس حکومت نے قبضہ مافیا کے خلاف بھی ایک جو آپریشن شروع کیا ہوا ہے، کل آپ نے اپنے کالم میں لکھا کہ احتساب ہو، تجاوزات کو گرانے کا مسئلہ ہو، سرکاری زمینوں پر قبضے کا معاملہ ہو، یا کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کا مدعا ہو، گھر سے اس ایکسرسائز کو شروع کرنا چاہیے۔ ظالموں کی اگر آپ نے طاقت توڑنی ہے، پہلے اپنے گھر سے صفائی شروع کریں، اپنے گھر والوں کا پہلے احتساب کریں۔ اب یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کھوکھر پیلس کو گرانا یا سیالکوٹ میں جو خواجہ آصف کی ہاؤسنگ اسکیم کا دفتر جو تھا اس کو گرایا گیا ہے، یہ غیر جانبدارانہ کارروائی نہیں ہے کیا؟ ظاہر ہے، میں نے تو یہی لکھا ہے کہ میں نے مثال دی ہے کہ میاں اظہر صاحب لاہور کے لارڈ میئر تھے اور انہوں نے تجاوزات کے خلاف مہم چلانی تھی، تو فوراً یہ کہا گیا کہ دیکھیں یہ شریف خاندان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو تو چیزیں گرا نہیں سکیں گے، تو پھر کیا یہ مہم ہوگی؟ لیکن انہوں نے سب سے پہلے یہی آغاز کیا کہ جو نواز شریف کے ماموں کا بیڈن روڈ پہ تجاوزات تھی وہ سب سے پہلے گرائیں، تو اس کے بعد پورے لاہور میں کوئی ریزسٹنس ہی نہیں ہوا، کسی نے کوئی لفظ بولا بھی نہیں، سب نے خود ہی گرا دی چیزیں اور کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ تو بنیادی طور پر اگر آپ یہ طے کر دیں کہ بھئی میرا انصاف جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے یا دوسرے گھر والوں کے لیے یکساں ہوگا، تو پھر میرا خیال ہے نہ کوئی مخالف آواز اٹھتی ہے، نہ کوئی یہ کہتا ہے یہ انتقام ہے۔ اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ انتقام لے رہے ہیں، اور پھر پرائم منسٹر بیان بھی دے دیتے ہیں کہ ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس حد تک اگر تو ایک لا کے تحت، ایک قانون کے تحت کر رہا ہے تو اس میں پرائم منسٹر کو ذاتی طور پر مداخلت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایک اور بات ہے نا، اگر مخالفین سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف میں بھی حکومت میں بھی قبضہ مافیا بیٹھا ہوا ہے، تو پچھلے 5 سال کن کی حکومت تھی؟ نون لیگ کی حکومت تھی۔ اگر انہیں یہ پتا ہے یا ان کو پتا تھا کہ تحریک انصاف میں بھی قبضہ مافیا، قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنے 5 سالہ دور میں کیوں نہیں کارروائی کی؟ انہوں نے پھر کرنی چاہیے تھی۔ ہاں یہ بھی صحیح ہے، میرا خیال ہے انہوں نے بھی کیے ہوں گے، لیکن انہوں نے اس طرح کمپین تو نہیں چلائی ہوگی نا تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف۔ آپ چاہتی ہیں کہ وہ بھی تحریک انصاف کے خلاف کمپین چلاتے، وہ بھی اسی طرح چن چن کے لوگوں کے شو آف کرتے آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ تو مناسب طریقہ نہیں ہے۔ صحیح، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت کر رہی ہے صرف میڈیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، میڈیا میں خبر دینے کے لیے، اپنا ایک جو احتساب کا بیانیہ ہے، کرپشن کو ختم کرنے کا بیانیہ ہے، یا جو اپنے کالم میں بھی آپ نے کل لکھا کہ غریب اس ایسی کارروائیوں پر تالیاں بجا دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہاں بہت کچھ حکومت کر رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت واقعی غریبوں سے اس وقت صرف تالیاں بجوا رہی ہے؟ جی بالکل بالکل۔ سہیل صاحب، مولانا فضل الرحمان کے لہجے میں نرمی کیوں آئی ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کا ایک پی ڈی ایم کا ایک بیانیہ تھا کہ بھائی ہماری لڑائی تو عمران خان کے خلاف نہیں ہے، عمران خان کو لانے والوں کے خلاف ہے۔ تو اب ایک دم سے مولانا صاحب کے لہجے میں ہم نرمی دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف گلے شکوے ہیں۔ تو کیا وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس کے پیچھے؟ مولانا صاحب کیوں تھوڑا سا نرم ہو گئے ہیں؟ شازیہ، میرا خیال ہے کہ کار کا گیئر بدلا ہے۔ جو ان کی جو تحریک ہے اس کا موڈ تبدیل ہوا ہے۔ ظاہر ہے عمران خان کی اگر آپ تحریک دیکھیں پچھلے دور میں جو انہوں نے چلائی تھی تو اس میں بھی موڈ بدلتے تھے، مرحلے بدلتے تھے، کبھی جلسے ہوتے تھے، کبھی لانگ مارچ ہوتا تھا،
کبھی پکٹنگ ہوتی تھی، کبھی وہ کہتے تھے لاک ڈاؤن کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے اس نے بھی سبق سیکھا ہے اور انہوں نے پہلے یہ سوچا شاید کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کمپین کر کے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان درار ڈالیں گے، لیکن جب اس میں کامیابی نہیں ہوئی تو اب انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم حکومت کے خلاف اٹیک کریں گے اور شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پھر مذاکرات کریں گے، کے ساتھ کوئی راہ و رسم نکالنے کی کوشش کریں گے. تو یہ مختلف مرحلے ہوتے ہیں، تو آپ کو مختلف لگ رہا ہے پی اسٹریٹجیز ڈی ایم ہوتی کو ہیں. ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ جو پتہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پھینکا تھا ان پر تنقید کے جو ہے نا وہ کوئی ایسا جلسہ نہیں ہوتا تھا جس میں اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں ہوتی تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ادھر تنقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو انہوں نے توپوں کا رخ جو ہے نا وہ عمران خان کی طرف جو ہے نا وہ کر دیا کہ شاید ادھر سے کچھ حاصل ہو جائے؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا، جو مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے سہیل وڑائچ صاحب، آپ کو پتہ ہے ایسی تحریکوں کی کامیابی کی ایک اور بڑی وجہ ہوتی ہے کہ اگر عام عوام کے مسائل آپ اس میں اگر لے آئیں اور عام عوام اس میں شامل ہو جائے تو تحریکیں کامیاب ہوتی ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے، پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے، بجلی کی قیمت میں 2 روپے فی یونٹ اضافہ ہوا ہے، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے. پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہمارا زرعی شعبہ ہے وہ کتنا زیادہ پیچھے چلا گیا ہے، زرعی شعبہ مشکلات میں ہے، حکومت نے فرٹیلائزر کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا. پچھلے 2.5 سالوں کی بات کریں تو کھانے پینے کی چیزوں میں صرف 37% اضافہ ہوا ہے. ہماری پیداوار بہت زیادہ کم ہو رہی ہے، کپاس کی آؤٹ پٹ بہت کم ہو گئی ہے. 10-15 سال پہلے کی ہم بات کریں تو 14 ملین بیل سے ہم اوپر چلے گئے تھے جو اب صرف 7-8 ملین بیل رہ گئی ہے. مطلب کہ ہم آٹا بھی امپورٹ کر رہے ہیں، گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم چینی بھی امپورٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسی ریشو سے مہنگائی بڑھتی رہی، ڈبل ڈیجٹس میں پھر سے مہنگائی چلی گئی تو اس عوام کے پاس دوبارہ الیکشنز میں جانا، ووٹ لینا مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے لیے اگلے انتخابات میں؟ آپ درست کہہ رہی ہیں. دیکھیں جو تمام انڈیکیٹرز ہیں، اکنامک انڈیکیٹرز، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی امپروومنٹ نہیں ہے. جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے، ایک مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری میں کوئی کمی نہیں آئی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی بڑا منصوبہ نہیں آ رہا، کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی جس کی طرف لوگ امید لگا کے بیٹھیں کہ یہ ہوگا تو معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے. تو اب تحریک انصاف نے کوئی ایسا بلند بانگ کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا، جس کے بعد عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ 2.5 سال پہلے جو ہوتے ہیں وہ لوگ بنیاد رکھتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، اور پھر 2.5 سال آخری جو ہوتے ہیں وہ ربن کٹنگ ہوتی ہیں. لوگ افتتاح کر رہے ہوتے ہیں، جناب یہ منصوبہ مکمل، یہ لیں، یہ کارخانہ لگ گیا. یہ تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں بنائی، کوئی موٹر وے نہیں بنائی، کوئی ڈیم نہیں بنایا، کوئی کارخانہ نہیں لگایا. تو اب میرا نہیں خیال یہ کیا بیچیں گے لوگوں کے سامنے سوائے ہر روز کی یہ جو روزانہ کی جو آگ بجھائی کا کام ہے. اس کے علاوہ حکومت کا کوئی منصوبہ ہی نہیں ہے. اور اب اتنا کم عرصہ رہ گیا ہے کہ اگر آج منصوبے لگائیں گے تو اس کی ربن کٹنگ ہو نہیں سکے گی، کیونکہ منصوبہ بھی کم از کم 2-2.5 سال تو منصوبے کو کمپلیٹ ہونے میں لگتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو قیمتی وقت تھا وہ تحریک انصاف نے کھو دیا ہے، اور اب تو وقت یہ ہے کہ یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے کہ کس طرح زمین کے ان کے پاؤں سے آہستہ آہستہ نکلتی جائے گی. اور دوسری جو آپ نے بڑی دلچسپ بات کیا کہ یہ جو مہنگائی اور زرعی پیداوار میں کمی ہے، اس کا نتیجہ ڈیفینیٹلی عوام پر پڑتا ہے. اور آج اگر عوام نہیں نکلے پی ڈی ایم کے جلسوں میں، آپ کو ننگے پاؤں والے اور پھٹے کپڑوں والے لوگ نہیں نظر آئے، ٹوٹی جوتی والے لوگ نظر نہیں آئے، تو کل کو ہو سکتا ہے کہ جب یہ دوبارہ جلسے ہوں، کوئی دوبارہ مہم یہ چلائیں، تو وہ لوگ بھی نظر آنا شروع ہو جائیں کہ جو کہ غربت کے ہاتھوں تنگ ہوں. اور تو آپ کا مطلب ہے اس حکومت کے کریڈٹ پر ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ اگلے الیکشن میں جا کر جو ہے نا وہ ووٹ مانگ سکیں اور اپنی کامیابی کا دعویٰ کر سکیں ابھی تک 2.5 سالوں کے بعد؟ محض کرپشن کے خاتمے کے جو بلند و بانگ نعرے تھے وہ بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ان کا خاتمہ کر دیا. محض یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سب کو اندر بند کر دیا، ہم نے سب کو جیل دکھا دی، ہم نے سب کو سبق سکھا دیا. لیکن اس کے علاوہ آپ بتائیں کہ کیا اکنامکلی ہم نے کیا اچیو کیا ہے؟ کیا پہلے سے بہتر حالات ہیں؟ کیا مہنگائی کا، کیا تنخواہوں کا، کیا کوئی بھی آپ پہلو دیکھ لیں، مجھے تو کہیں بہتری نظر نہیں آتی. نہ بے روزگاری کم
ہوئی، نہ جو تھا لوگوں کی معاشی بہتری کا کوئی ایسا منصوبہ ہے جس سے کل کو کوئی بہتری آ جائے. شوگر سکینڈل آیا، آٹا سکینڈل آیا، یہ سارے مسائل ہی رہے ہیں ہر وقت. ایسا نہیں لگا کہ گورننس سموتھ ہے اور ملک جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. تو یہ کل کو ظاہر ہے ان سب چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.